अस्सलामुअलैकुम। हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा शुमाली वज़ीरिस्तान में मीरान शाह मार्केट कम्प्लेक्स और गुलाम खान तिजारती टर्मिनल का इफ्तिताह कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने शुमाली वज़ीरिस्तान का दौरा किया। उनके हमरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने वहाँ लोगों की मुआशी मामलात की बेहतरी के लिए और उनके रोज़गार दिलाने के लिए तामीर किए गए मीरान शाह मार्केट कम्प्लेक्स और गुलाम अली खान तिजारती टर्मिनल का भी इफ्तिताह किया। फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक ये नया बाजार पाक फौज के इंजीनियर्स ने तामीर किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के मंसूबे महज शुरुआत हैं और फाटा के लिए ऐसे मज़ीद बहुत से मंसूबों पर काम जारी है। पाक फौज ने अपना काम कर दिया, अब सियासी इंतजामिया की बारी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मजदूर मनाया गया, जिसका मकसद मजदूरों के उन लीडरों को खिराज अकीदत पेश करना है जिन्होंने उनके हुकूक के लिए कुर्बानियां दी। यौम मजदूर की मुनासिबत से आज मुल्क भर में आम तातील थी, जिसकी वजह से तमाम स्कूल और दफातर बंद रहे। मजदूरों के हक में आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं और सेमिनार्स का भी इनेकाद किया गया। आलमी यौम मजदूर के मौके पर आम तातील के बावजूद बेशुमार मजदूर रोजी कमाने की खातिर मजदूरी की तलाश में घरों से निकले। मेहनत कशों के आलमी दिन पर सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने अपने पैगाम में कहा कि मुल्की तामीर और तरक्की में मेहनत कशों का किरदार कुलीदी है। बजट में उनके मुआवजों में माकूल इजाफा किया गया है। मेहनत कश नेकदियती और दयानतदारी की शानदार रिवायात के अमीन हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने पैगाम में कहा कि शिकागो के मेहनत कशों की कुर्बानी तारीख का अहम बाब है। हुकूमत मेहनत कशों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। आजिर और अजीर मुल्क की तरक्की में शराकतदार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि यौम मई हमें मेहनत कश तबके की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने का मौका फराहम करता है। मेहनत कश मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम सुतून की हैसियत रखते हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने तकरीबन 13 साल के अरसे में मुकम्मल होने वाले न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मुल्क के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर वफाकी वज़रा समेत PIA के अफसरान और दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी मौजूद थे। कराची से आने वाली PIA की परवाज PK300 न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म और एयरलाइन हुक्काम ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान एयरलाइन के तर्जुमान के मुताबिक नए एयरपोर्ट पर कराची से आने वाली परवाज के कप्तान फरूख मिर्जा और जुहैर इलियास फर्स्ट ऑफिसर थे। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 19 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है, जहां से परवाजों का बाकायदा आगाज जुमेरात 3 मई से होगा। इससे कबल न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का इफ्तिताह 20 अप्रैल को होना था, ताहम नामालूम वजूहात के बाइस तारीख तब्दील करते हुए आज इसका इफ्तिताह किया गया। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता 2 रनवे वाले न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमारत को जहाज के परों के तर्ज पर बनाया गया है, जहां बैक वक्त 28 हवाई जहाज़ों के मुसाफिरों को सहूलियात मुहैया की जा सकती हैं। इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट खित्ते की एविएशन हब के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जहां मुसाफिरों की सहूलत के लिए 3 शॉपिंग मॉल्स, गोल्फ कोर्स, सिनेमा घर, बड़ा अस्पताल, कन्वेंशन सेंटर, ड्यूटी फ्री शॉप्स और रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। नए एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक सेल्फ चेक इन काउंटर्स, लॉन्ग टाइम पार्किंग, 8 फायर क्रैश टेंडर्स, जदीद तरीन एयरफील्ड, तैयारों को फनी सहूलियात फराहम करने के लिए जदीद तरीन MRO सिस्टम और अलग कार्गो टर्मिनल भी बनाया गया है। एयरपोर्ट पर कार्गो विलेज भी बनाया गया है, जबकि ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज ने काम शुरू कर दिया है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का रनवे 3.5 किलोमीटर से जायद तवील है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रनवे है, जहाँ A380 समेत दुनिया का बड़े से बड़ा हवाई जहाज धुंध में भी लैंड कर सकता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े एयरपोर्ट को महफूज बनाने के लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के 4000 जवान और रेंजर्स के दस्ते तैनात होंगे। इसके अलावा जदीद तरीन लेजर सिक्योरिटी सिस्टम भी नस्ब किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने खुफिया एजेंसियों की जानिब से 3 माह कबल लापता होने वाले साइंसदान के ताहाल अदम बासियाबी पर इदारे की कारकर्दगी पर तहफ्फुजात का इजहार करते हुए दिफाई इदारों से मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। लापता होने वाले साइंसदान के वालिद हबीब हुसैन ने दरख्वास्त में इल्जाम आयद किया है कि उनका बेटा नुज़ैर हसन नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स में जनरल मैनेजर के ओहदे पर फाइज था। 12 जनवरी को नामालूम अफराद ने G11 के रिहायशी इलाके में उनके बेटे और बहू को बच्चों के सामने अगवा किया। अदालत ने 11 अप्रैल को मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की थी। गुज़िश्ता रोज ISI के तर्जुमान ने अदालत में पेश होकर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इदारे ने मियाँ बीवी को नहीं उठाया और न ही उन्हें दोनों के बारे में कुछ इतलात हैं, जिस पर पिटीशन के वकील ने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी ISI को मालूम होना चाहिए कि साइंसदान अगवा हुआ है।
ان کا کہنا تھا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ISI کو معلوم نہیں کہ حساس ادارے کا سائنسدان اپنی بیوی کے ہمراہ اغوا ہو گیا۔ وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ڈیفنس قانون کے مطابق اگر حساس ادارے کا ملازم لاپتہ ہوتا ہے تو وزارت دفاع 24 گھنٹے میں انکوائری مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی پابند ہے، اس لیے وزارت دفاع بتائے کہ اس ضمن میں کیا کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے خفیہ اداروں سے 2 ہفتے میں مفصل رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 15 دن کے لیے ملتوی کر دی۔ درخواست گزار حبیب حسن کی جانب سے انعام الرحیم ایڈوکیٹ نے بتایا کہ رمنا پولیس اسٹیشن افسر، انسپکٹر جنرل کیپٹل پولیس، وزارت دفاع، ISI اور سیکرٹری دفاع مدعا علیہ ہیں۔ پٹیشن میں کہا گیا کہ سادہ لباس میں ملبوس چند افراد کے ہمراہ کالے لباس میں چند نقاب پوش مسلح افراد گھر میں داخل ہوئے اور تلاشی لینا شروع کر دی۔ اس میں مزید کہا گیا کہ گھر میں داخل ہونے والے مسلح افراد یقیناً خفیہ ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے میاں بیوی کو بچوں کی موجودگی میں اٹھایا، جس پر بچے چیختے چلاتے رہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ مسلح اہلکاروں کے ہمراہ کوئی خاتون اہلکار نہیں تھی اور نوریز حسین کی بیوی سے مرد سیکیورٹی اہلکار نے بدتمیزی بھی کی۔ اس حوالے سے مزید بتایا گیا کہ رمنا پولیس اسٹیشن میں واقع کی FIR 17 جنوری کو درج کروائی گئی، تاہم 3 ماہ گزر جانے کے باوجود پولیس میاں بیوی سے متعلق معلومات دینے سے گریزاں ہے۔ کراچی کی احتساب عدالت نے ٹیکس ریفنڈ کیس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے 3 افسران سمیت 5 افراد کو مجرم قرار دیتے ہوئے 10 سال کی قید سنا دی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب TV کی یہ رپورٹ۔ قومی احتساب بیورو کی جانب سے 2016 میں ٹیکس ریفنڈ کیس میں 2,46,80,000 روپے کی خود برد کے الزام میں FBR کے سابق ایڈیشنل بشیر بسمل، سابق آڈٹ افسر مرید عباس، آڈیٹر نذیر چنا، سینئر آڈیٹر طلعت محمد اور RRR انٹرپرائزز کے سابق چیف ایگزیکٹو عبدالرزاق کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا۔ کراچی کی احتساب عدالت کے کورٹ نمبر 1 کے جج نے مجرمان کو کسی بھی طرح کا صوبائی اور وفاقی عہدہ رکھنے، سیاسی عہدے کے منتخب کیے جانے اور کسی بھی حکومتی تنظیموں کا ممبر بننے کے لیے بھی نااہل قرار دے دیا۔ نیب کی جانب سے مجرمان پر ریفرنس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ RR انٹرپرائزز 2004 سے 2007 تک سیلز ٹیکس ریفنڈ فراڈ میں ملوث رہی، جس کے لیے اس نے 2,46,80,000 روپے کی جعلی انوائسز استعمال کی تھی۔ قومی ادارے نے انکشاف کیا تھا کہ عبدالرزاق نے جھوٹی انوائسز کے ذریعے اپنے ٹیکس ریفنڈ کا دعویٰ کیا تھا، جس میں جعلی دستاویزات استعمال کی گئیں اور قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ استغاثہ نے عدالت کو بتایا تھا کہ یہ فراڈ سیلز ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کی مدد سے ممکن ہوا تھا۔ اس دور میں FBR کے ریفنڈ سیلز ٹیکس کے مختلف شعبوں میں بطور افسران کام کرتے تھے۔ جج نے مذکورہ کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ استغاثہ نے مکمل طور پر اپنے ملزمان کے خلاف شواہد فراہم کیے اور ثابت کیا کہ ملزمان کرپشن کے عمل میں ملوث تھے۔ عدالت نے مجرمان کو 10 سال قید بامشقت کے ساتھ ساتھ ان پر 43,83,320 روپے کا علیحدہ علیحدہ جرمانہ بھی عائد کیا اور جرمانہ نہ ادا کرنے کی صورت میں قید کی سزا میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ احتساب عدالت کے کورٹ نمبر 3 نے کراچی میں کوئٹہ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی کے سابق منتظم اختر پٹھان کو کرپشن کے الزام میں سزا سنائی۔ نیب کی جانب سے اختر پٹھان کے خلاف 2015 میں ریفرنس دائر کیا گیا تھا، جس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے کوئٹہ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی میں 36 رہائشی پلاٹس کی حیثیت کو کمرشل پلاٹس میں منتقل کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کہتے ہیں نیب کا سورج پنجاب کی دھرتی پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور طاقتور سرکاری اداروں کی عقابی نظریں بھی صرف پنجاب پر ہی مرکوز ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب TV کی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں یوم مئی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ اشرافیہ نے اربوں روپے کے قرضے معاف کروائے، کئی 100 ارب کے قرضے لے کر معاف کرائے گئے، کیا اس سے بڑا بھی کوئی اور جرم ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرضے معاف کرانے والوں نے بڑی گاڑیاں اور محل رکھے ہوئے ہیں، وزیر اور مشیر بھی بنے۔ جس ملک میں کئی 100 ارب کے قرضے معاف کرا لیے گئے ہوں، جہاں بعض بڑے بڑے سیاستدان شہ سرخیوں کے ساتھ بیانات دے رہے ہوں اور سر سے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہوں، پوری دنیا جانتی ہے اپنے ادوار میں سینکڑوں اربوں کے فراڈ کیے، آج شیروانی اور واسکٹ پہن کر نصیحت کرتے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نیب کا سورج پنجاب کی دھرتی پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ عدالت عظمیٰ بھی ہر چیز کا گہرائی میں جا کر نوٹس لے رہی ہے۔ طاقتور سرکاری اداروں کی عقابی نظریں صرف پنجاب پر مرکوز ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کھوج لگانے کے لیے نیب اور دوسرے اعلیٰ اداروں کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن دوہرا معیار نہیں چل سکتا۔ ایک طرف کرپشن کو نظر انداز کریں اور دوسری طرف عقابی نظروں سے ہر چیز دیکھیں۔ آگ اور پانی نہیں مل سکتے، دونوں میں سے ایک نے ختم ہونا ہے۔ اگر آپ نے کرپشن کو ختم کرنا ہے اور کرپشن کے خاتمے کا ٹھیکہ اٹھایا ہے تو اس کو بلا تفریق ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نہیں کہتا کہ پنجاب میں کرپشن ختم ہو گئی۔ اگر پچھلے 10 سالوں میں قرضوں اور سڑکوں سمیت کسی بھی منصوبے میں میری ذات کے خلاف ایک دھیلے کی بھی کرپشن ثابت ہوئی تو آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان۔ اگر کرپشن ہو تو میری قبر سے لاش کو نکال کر بے شک ٹانگ دینا۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے ہمیں خدمت کے لیے چنا اور ہم نے اسے پورا کرنے کے لیے فرض ادا کیا۔ ہم سے کئی غلطیاں ہوئیں، ہم بھی فرشتے نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ اورنج لائن منصوبے میں تاخیر پر PTI سے اتوار کو بدلہ لینے پر لاہور والوں کو سلام کرتا ہوں۔
آج جو سیاسی مخالفین باتیں کر رہے ہیں انہوں نے اپنے صوبوں میں کیا کیا؟ کیا کے پی کے میں ایسا قرضہ دیا گیا جو ہم نے دیے؟ کیا سندھ میں ایک دھیلے کا قرضہ بھی دیا گیا؟ وہاں تو اربوں خربوں غائب کر دیے گئے، پھر کہتے ہیں کہ غربت اور بے روزگاری ختم کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ الیکشن کی آمد ہے اور سیاسی مخالفین سیاسی شعبدہ بازی کر رہے ہیں۔ خان صاحب کا دھرنا کام نہ کرنا، زرداری کا مرسوں کام نہ کرسوں، خیبر پختونخوا میں ہسپتال بنایا نہ یونیورسٹی، جس کو جنگلہ بس کہتے تھے وہ اب تک مکمل نہیں کر سکے۔ اگر صوبے کے عوام نے ہمیں ووٹ دیا تو 5 ماہ میں پشاور میں اس جنگلہ بس کو مکمل کر دوں گا۔ SIUT کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ڈاکٹر ادیب رضوی سے منسوب وائرل ہونے والے پیغام میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کمرشل سافٹ ڈرنکس کے خاص طور پر رمضان المبارک میں استعمال سے متعلق ڈاکٹر ادیب رضوی نے کوئی بیان نہیں دیا۔ اس قسم کے پیغامات گزشتہ سال بھی رمضان المبارک میں پھیلائے گئے تھے، جس کی ڈاکٹر صاحب اور ادارے کی جانب سے تردید بھی کی گئی تھی۔ شہر قائد کے علاقے نیو کراچی میں نامعلوم افراد نے 19 سالہ لڑکی کو مبینہ طور پر زیادتی کے بعد کلہاڑی کے وار کر کے قتل اور اس کے چھوٹے بھائی کو زخمی کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نیو کراچی کے علاقے سیکٹر 11E میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر تیز دھار آلے کے وار کر کے لڑکی کو قتل کر دیا، جبکہ گھر میں موجود اس کے چھوٹے بھائی کو بھی زخمی کیا۔ پولیس کے مطابق لڑکی کو قتل کرنے سے پہلے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا، جبکہ گھر سے لڑکی اور اس کے بھائی کا موبائل فون بھی غائب ہے۔ پولیس نے مقتولہ کی والدہ کی مدعیت میں نیو کراچی تھانے میں واقعے کا مقدمہ درج کر کے لڑکی کے والد اور مالک مکان سمیت 8 افراد کو حراست میں لے لیا، جن سے تفتیش جاری ہے۔ سینٹ کی اپوزیشن جماعتوں نے حکمران جماعت کی جانب سے پیش کردہ آئندہ مالی سال کے بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے اسے آئندہ حکومت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شہری رحمان نے سیشن کے آغاز میں کہا کہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کی عدم موجودگی پر بجٹ غیر آئینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایوان سے رخصت ہونے والی حکومت کوئی قانونی جواز نہیں رکھتی کہ وہ آئندہ سال کا بجٹ پیش کرے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے غیر پارلیمانی رویہ اختیار کیا اور سیشن کے آغاز کے وقت ایک وزیر بھی نہیں تھا۔ 104 سینٹ کے اراکین میں سے 26 ایوان میں موجود تھے، جس میں سے 9 حکومتی نشستوں کے تھے۔ اپوزیشن لیڈر نے سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی سے کہا کہ جو لوگ ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں ان کے وزیر کہاں چلے گئے۔ انہوں نے زور دیا کہ پاکستان کا مستقبل خطرے میں ہے اور اس پر ناقص حکومت کا ناقص بجٹ خالصتاً انتخابات سے قبل دھاندلی ہے۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل صنعت کو درپیش خطرات کے پیش نظر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان عالمی منڈی میں ٹیکسٹائل صنعت کی 23% مارکیٹ کھو چکا ہے۔ 150 ملز بند ہیں، جو کہ خطرناک علامت ہے، کیونکہ پاکستان کاٹن کی پیداوار کرنے والے دنیا کے 5 بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ شہری رحمان نے کہا کہ ہمارے گردشی قرضے 10 کھرب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ پانی کے مسائل شدت اختیار کر چکے ہیں، جبکہ بجٹ میں صرف 38 ارب روپے پانی کے لیے مختص کیے گئے، جس میں کسی کی مشاورت بھی شامل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیش کردہ بجٹ محض قرضہ اتارنے اور پھر لون لینے جیسا ہے۔ یہ بجٹ فائنینشیل ایمرجنسی کے مترادف ہے، جس کی وجہ سے اگلی حکومت قرضہ اتارنے میں لگی رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ بجٹ میں امیروں کو ٹیکس کی مد میں 30% رعایت دی گئی، لیکن غریب کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ حکومت نے عوام کو کوئی سہولت فراہم نہیں کی۔ خاتون سینیٹر نے واضح کیا کہ NFC ایوارڈ گزشتہ 5 برسوں میں تفویض نہیں کیا گیا۔ مذکورہ بجٹ آئین کے منافی ہے۔ شہری رحمان نے بتایا کہ صدارتی ہاؤس کے لیے یومیہ 98 لاکھ روپے مختص کیے گئے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ 6 لاکھ روپے یومیہ تھا اور 8 کھرب روپے کی بے ضابطگیاں حکومتی کھاتوں میں پائی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایوان میں وزراء کی غیر حاضری پر تعجب ہے۔ اگر یہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں تو کیا ہے؟ حکومت ریاستی اداروں کا مذاق اڑانا بند کرے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ چوروں کو مراعات نہیں دے رہے، مگر انہیں قومی دھارے میں لانا ضروری ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ کراچی میں آئی کیپ کے تحت پوسٹ بجٹ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ گرین لائن کا منصوبہ ہمیں بنانا تھا، تاہم بسیں سندھ حکومت کی ذمہ داری تھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سرجانی میں ووٹرز نہیں ہیں، اسی لیے دلچسپی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ KPK میں میٹرو بس کا منصوبہ 13 ارب سے بڑھ کر 53 ارب روپے کا ہو چکا ہے، مگر خان صاحب کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ 19 کروڑ 88 لاکھ شہری ٹیکس نہیں دیتے۔ تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کئی ٹیکسوں کی شرح کم اور ختم کی گئی ہے، جبکہ افراط زر کی شرح 6% تک محدود کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ بجٹ میں غلطیوں اور تحفظات کا ازالہ کیا جائے گا۔ بجٹ مسلم لیگ نون کی پالیسیوں کے مطابق ہے۔ نان فائلرز سے 2% اضافی ٹیکس لے کر چھوٹ دینا ہماری مجبوری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں جو غلطیاں رہ گئی ہیں وہ 2 ہفتوں میں ٹھیک کر لیں گے۔ مسلم لیگ نے اپنے منشور کے مطابق بجٹ پیش کیا۔ ہم نے ٹیکس کم کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایمنسٹی اسکیم میں 5% ٹیکس کا کہا گیا ہے۔ شارٹ ٹرم میں ریونیو آ جاتا ہے، مگر لانگ ٹرم میں نقصان ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر آپ امیر ہیں تو پراپرٹی خریدتے ہیں تو پھر ٹیکس بھی دیں، اگر کوئی گاڑی پورٹ پر یا نئی لیں گے تو ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آنے سے گریز کرتے ہیں، ہم ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ کوئی بھی خوشی سے ٹیکس نہیں دیتا، نان فائلرز اب 40 لاکھ روپے مالیت سے زائد مالیت کی جائیداد نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی ناقدین کہتے ہیں بجٹ میں تنخواہ دار طبقے اور دیگر کو نمایاں فوائد دیے گئے ہیں، یہ طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، اسی وجہ سے اس کو چھوٹ بھی دی گئی ہے، تنخواہ دار طبقے کو فائدہ ہوا ہے، اب وہ شاہد خاقان عباسی اور مجھے یاد رکھے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کئی ٹیکسوں کی شرح کم اور ختم کی گئی ہے، کوشش ہے کہ افراط زر کی شرح 6% تک محدود رکھی جائے۔ آئندہ مالی سال 4,535 روپے کے محصولات وصول کیے جائیں گے، رواں مالی سال میں 3,935 ارب روپے کے محصولات جمع ہونے کی توقع ہے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ آئندہ مالی سال معیشت کی نمو کا ہدف 6.2% مقرر کیا گیا ہے، کہیں ڈیوٹیاں کم کی گئی ہیں تو کئی چیزوں پر ڈیوٹی بڑھائی بھی گئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ بجٹ میں جھوٹ پر مبنی کوئی اعداد و شمار نہیں ہے، ترسیلات اور برآمدات میں اگر 20% اضافہ ہو جائے تو درآمدی بل پریشانی کا باعث نہیں ہوگا، بجٹ خسارہ کم کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے اپنے اخراجات کم کر لیے مگر صوبوں سے ریلیف نہیں ملا، درآمدات کو کم کرنے اور برآمدات کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فاٹا کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے 100 ارب روپے سالانہ 10 سال تک چاہیے۔ سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کو پچھتاوا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کس موڈ میں اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری کو تو نون لیگ نے کہا تھا کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف کارروائی کرنی ہے، جبکہ وہ خود مشرف کے اقدامات کو تحفظ دینا چاہتے تھے۔ خواجہ آصف کے مطابق زرداری نے بتایا تھا کہ امریکہ متحدہ عرب امارات اور برطانیہ ضمانتی ہیں کہ مشرف کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ آصف زرداری پر نواز شریف کے احسانات ہیں، ہم نے انہیں پیپلز پارٹی پر قبضے میں مدد دی جس کے گواہ بلاول ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے ساتھی اور بھٹو کے وفادار زرداری کے ساتھ نہیں۔ خواجہ آصف نے یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا جب گزشتہ روز آصف علی زرداری نے پارٹی کی سینئر قیادت سے گفتگو میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے دوریوں کے راز کھولتے ہوئے بتایا تھا نواز شریف نے انہیں ہر موقع پر اسٹیبلشمنٹ سے لڑا کر خود ہاتھ ملایا۔ آصف زرداری کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے سابق صدر پرویز مشرف پر غداری کا مقدمہ بنایا تو ہم نے ساتھ دیا۔ نواز شریف نے یقین دلوایا کہ وہ پرویز مشرف کو ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ میں نے مشرف کو نہ جانے کا بیان دیا تو نواز شریف نے انہیں باہر بھجوا دیا۔ پتہ چلا کہ نواز شریف مجھے یقین دلوانے سے پہلے مشرف پر ڈیل کر چکے تھے۔ زرداری کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے والا بیان بھی نواز شریف کی ایسی ہی چال میں آ کر دیا تھا، جبکہ 16 جون 2015 کو آصف علی زرداری نے پارٹی عہدیداروں کی حلف برادری تقریب سے خطاب میں سیاسی حریفوں اور اسٹیبلشمنٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کا اپنے سیاسی حریفوں کو خبردار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جس دن وہ کھڑے ہو گئے تو صرف سندھ کی سڑکیں بند نہیں ہوگی، فاٹا سے کراچی تک پورا ملک بند ہو جائے گا، ہمیں تنگ کیا گیا تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس بیان کے بعد آصف زرداری علاج کی غرض سے بیرون ملک چلے گئے تھے اور بعد ازاں 23 دسمبر 2016 کو 18 ماہ کی خود ساختہ جلاوطنی کے بعد وطن واپس آئے تھے۔ ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا نیا پاکستان کے لیے اعلان کردہ 11 نکاتی ایجنڈا تصحیح کا نشانہ بناتے ہوئے اسے محض بیان بازی قرار دے دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپل پارٹی کے جنرل سیکرٹری چودھری منظور نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ایجنڈا کسی غیر سرکاری ادارے کا ایجنڈا لگ رہا تھا جس میں مزدوروں اور اقلیتوں کا کوئی ذکر تک نہ تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ کس قسم کا ایجنڈا تھا جس میں خارجی اور داخلی پالیسیوں کا ذکر تک موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاید پی ٹی آئی کے چیئرمین وقت آنے سے پہلے بات سمجھ گئے ہیں کہ وہ کسی کے دائرہ کار میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کی جانب سے مزدوروں اور ملازمین کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا، حالانکہ یہ جلسہ مزدوروں کے عالمی دن سے محض ایک روز قبل منعقد کیا گیا۔ جس طرح عطا اللہ عیسیٰ خیلوی 35 سال سے ایک ہی طرح کے گانے گا رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح عمران خان پچھلے 22 برس سے وہی تقریر کر رہے ہیں۔ چودھری منظور نے الزام لگایا کہ تحریک انصاف نے جلسے میں لوگوں کو لانے کے لیے خیبر پختونخوا کی سرکاری مشینری کا استعمال کیا۔ مینار پاکستان پر سب سے بڑا اور تاریخی جلسہ بینظیر بھٹو نے کیا، جس کا ریکارڈ آج تک کوئی نہیں توڑ سکتا۔ پاکستان مسلم لیگ کے سیکرٹری اطلاعات اور ماحولیاتی تبدیلی کے وفاقی وزیر مشاہد اللہ نے بھی اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان عوام کا اعتماد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے 11 نکاتی ایجنڈے کا نفاذ پہلے خیبر پختونخوا میں کرنا چاہیے تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جلسہ محض ایک اچھا ورائٹی شو تھا جس میں لوگوں کو تفریح کے مواقع میسر آئے۔
اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین آدھی رات کو خطاب کیوں کرتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عوام کی کم تعداد کے باعث پاکستان تحریک انصاف اسی مقام پر 2014 میں کیے گئے اپنے جلسے کا ریکارڈ توڑنے میں ناکام رہی۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی پہلی خاتون ٹیکسی ڈرائیور قرار دی جانے والی نبیلہ کے قتل کا ڈراپ سین ہو گیا۔ خاتون کا دوسرا شوہر ہی ان کا قاتل نکلا۔ نجی ٹیکسی کمپنی میں ملازمت کرنے والی نبیلہ کو گزشتہ ہفتے 28 اپریل کو پشاور میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا، جس کا مقدمہ خاتون کی بہن کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا، جس کے بعد پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا۔ پولیس نے خاتون کے قتل کے الزام میں ان کے شوہر ملزم عبدالباسط کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا۔ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی لمیٹڈ کی ہائی ٹرانسمیشن لائن سٹرپ ہونے سے 4 چشمہ پاور پلانٹس بند ہو گئے۔ این ٹی ڈی سی کی ہائی ٹرانسمیشن لائن سٹرپ ہونے سے 4 چشمہ پاور پلانٹس بند ہو گئے، جس کے نتیجے میں 1200 میگا واٹ بجلی سسٹم سے نکل گئی۔ اس کے علاوہ 3600 میگا واٹ کے 3 RLNG پلانٹس بھی ٹیسٹنگ کی وجہ سے بند ہیں۔ اس ساری صورتحال کے باعث عارضی طور پر ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافے کا امکان ہے۔ ترجمان توانائی ڈویژن کے مطابق صوبوں سے کم طلب کی وجہ سے پن بجلی کی پیداوار میں کمی ہے اور نئے نیلم جہلم پلانٹس بھی ٹیسٹنگ پر ہیں۔ فوری طور پر 220 kV کی این ٹی ڈی سی لائنز بحال کر دی گئی ہیں، تاہم چشمہ نیوکلیئر پلانٹ سے بجلی کی بحالی میں کچھ وقت درکار ہے۔ حکومت نے آخر پیٹرول بم گرا ہی دیا۔ پیٹرول 1 روپے 70 پیسے اور ڈیزل 2 روپے 31 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ جاتی حکومت کا ایک اور کارنامہ، مہنگائی سے سسکتی عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ قیمتوں میں 3 روپے 55 پیسے تک اضافہ، سمری کے برعکس 50% بوجھ ڈالا گیا۔ حکمرانوں کی نرالی منطق، نئی قیمتوں کے مطابق پیٹرول 1 روپے 70 پیسے اضافے کے ساتھ 87 روپے 70 پیسے فی لیٹر، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 31 پیسے فی لیٹر اضافے کے ساتھ 98 روپے 76 پیسے فی لیٹر کر دیا گیا ہے۔ مٹی کا تیل 3 روپے 41 پیسے فی لیٹر اضافے کے ساتھ 79 روپے 87 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 55 پیسے فی لیٹر اضافے کے ساتھ 68 روپے 85 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ وزارت خزانہ کا موقف ہے کہ آئل اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی نے قیمتوں میں اضافے کی جو سمری بھیجی تھی، اضافہ اس سے آدھا کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق غزہ سرحد کے قریب فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں مزید 3 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوجی حکام کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ 2 فلسطینی اسرائیل میں داخل ہوئے اور اسرائیلی فورسز پر دھماکہ خیز مواد پھینکنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں اسرائیلی فورسز نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں دونوں مارے گئے۔ ایک اور واقعے میں ایک فلسطینی اسرائیلی فوج کی فائرنگ کی وجہ سے اس وقت ہلاک ہو گیا جب وہ مبینہ طور پر غزہ سرحد عبور کرتے ہوئے اسرائیل داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ قابض اسرائیلی فوج نے فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف شہروں میں سوموار کو گھر گھر تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 20 فلسطینی شہریوں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقامات پر منتقل کر دیا۔ جنوبی شہر بیت اللحم میں تلاشی کے دوران فلسطینی نوجوان اور اسرائیلی فوج کے درمیان تصادم ہوا، جس میں ایک اسرائیلی فوجی زخمی ہو گیا، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اسرائیلی اور فلسطینیوں پر زور دیا ہے کہ وہ سیاسی روابط کو بحال کریں۔ پاکستان یا لیگز، یو اے ای کے لیے فیصلے کی گھڑی قریب آ گئی۔ یو اے ای میں لیگز کی بہتات اور بھاری اخراجات کی وجہ سے پی سی بی اماراتی کرکٹ بورڈ حکام کے سامنے چند مطالبات رکھ چکا ہے۔ ایشیا کپ ستمبر میں شروع ہوگا، اکتوبر میں افغانستان کی نئی T20 لیگ ہونا ہے، دسمبر میں T10 لیگ کا دوسرا ایڈیشن بھی یو اے ای میں ہی ہوگا، جنوری میں عربین T20 لیگ کا پروگرام ہے۔ پی ایس ایل کے میچز فروری مارچ میں ہوں گے۔ پاکستان کو رواں سال کے آخر میں نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی میزبانی امارات کے وینیو پر ہی کرنا ہے۔ اس دوران تینوں فارمیٹ کے میچز کھیلے جائیں گے۔ آسٹریلیا، بھارت اور ویسٹ انڈیز پر مشتمل ٹرائی اینگولر سیریز 2006 کے میزبان ملک میں انڈر 19 ورلڈ کپ 2008 کا انعقاد ہو چکا۔ مئی 2014 میں وہاں افغانستان، ہانگ کانگ اور یو اے ای کے 2 ون ڈے بھی ہوئے۔ صرف ایک انٹرنیشنل وینیو کنارا اکیڈمی اوول رکھنے والے ملائیشیا کو کبھی ٹیسٹ میچ کی میزبانی کا موقع نہیں ملا۔ کوالالمپور میں اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں 20 سے 25 دن بارش کا معمول ہے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم اسلام آباد، مالاکنڈ، ہزارہ ڈویژن، کشمیر اور فاٹا میں الگ الگ مقامات پر ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔
Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.